खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके तीसरे बाप में से। उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम नमाया हों। मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नमाया हों, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। और रोज़ों के दौरान चौथा इतवार आज खुदावंद के हुजूर हम मना रहे हैं। और रोज़ों के दौरान खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमसे हम कलाम होता है। अगर हमें याद हो तो रोज़ों का पहला इतवार हमने बियाबान से शुरू किया, और जहाँ शैतान ने यीशु मसीह को आज़माया और हमें सिखाया गया कि हम अपनी आज़माइशों पर कैसे काबू पाएंगे। बियाबान से खुदावंद यीशु मसीह हम सबको पहाड़ पर ले गया, जहाँ उसकी सूरत बदल गई, ताकि हम सब जाने ज़मीन पर रहते हुए मसीह ईमानदारों को अपनी सूरत बदलने के लिए और हकीकी सूरत जिस पर हम सब पैदा किए गए, हकीकी सूरत जिसके मुताबिक खुदा ने हमें खलक किया और हम खुदाई सूरत रखते हैं, उस सूरत को अगर पाना चाहते हैं तो ज़िंदगी में नेक काम करने हैं। फिर खुदावंद पिछले इतवार हमें हैकल में ले आया और बताया हैकल की हुर्मत और इज़्ज़त कैसी होती है, हैकल की पाकीज़गी कैसी होती है। और हर इंसान जो हैकल में आता है और जो अपने जिस्म को खुदा की हैकल और रूह कुदस की हैकल समझता है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इसकी इज़्ज़त कैसे करनी है। और आज यीशु मसीह एक और नए अंदाज से हमसे बात करना चाहता है, और वो बात करना चाहता है कि वो नूर है जो रोशनी देना चाहता है और उसकी रोशनी से दूसरों को मुनव्वर होना है। वो ज़मीन पर भेजा गया है ताकि दूसरे लोग इस बात को समझ सकें कि खुदा की आमद कैसी है, वो इस बात को समझ सकें खुदा के साथ चलने में बरकत कितनी है और खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने में कितना फजल, कितनी बरकत मिलती है, इस पर गौर किया जाए। आज हम खुदा के हुजूर जब पहली तलावत सुनते हैं अखबार की किताब से, उस दूसरी किताब से जो हमने आज पहली तलावत सुनी, उसमें वाज़िया किया गया कि हम बनी इसराइल कौम की तारीख़ पर तवज्जो करते हैं, और तारीख़ पर तवज्जो करने का मकसद क्या है। ये वो वाक़यात जो शुरू हुए 1050 से लेकर 500 तक, तकरीबन 550 साल का अरसा बयान किया गया है इस किताब के अंदर। और आज मुख्तसर तौर पर खुदा ने बताया कि इन 550 सालों के दौरान
بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا ہے، کاہنوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، استادوں نے کیا کیا، ایمانداروں نے کیا کیا، اور کس طرح وہ خدا سے دور ہوتے گئے۔ جو ہیکل پاکیزگی کا نشان تھی اس کو بے حرمت کر دیا، جو حکم خدا نے دیے تھے ان کو توڑ دیا گیا، جو باتیں خدا ان سے چاہتا تھا اس میں وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکے ہیں، جو حکم خدا نے دیے ان کو توڑتے رہے، جو وفاداری خدا چاہتا تھا وہ بے وفائی کرتے رہے، اور خدا سے بے وفائی کا انداز کے بتوں کے سامنے اور خاص طور پر بال دیوتا کے سامنے جھکنا، جا کر قربانیاں چڑھانا، اور پھر اس کے بعد غیر قوم خواتین سے شادی کرنا، اور یہودی معاشرے میں جو کچھ خدا نے ان سے کہا تھا تم میری قوم ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا بشرطے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو، تو وہ سارے حکم انہوں نے توڑے، وہ سارے اعمال جو ان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے انہوں نے وہ کیے جن سے نفرت پھیلتی ہے، محبت کم ہوتی ہے، خدا کو غصہ آتا ہے، اور اپنے غضب میں پھر جس بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے، اور پھر ارمیا نبی نے بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا، اور آج جب تلاوت ہم نے اگر سنی ہے غور سے تو 2 دفعہ کہا گیا، جیسا ارمیا نبی کے صحیفے میں لکھا تھا، جیسا ارمیا نبی بیان کرتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ خدا کہتا ہے تمہارے برے اعمال کا انجام میں برا کر دوں گا، میں تمہیں جلا وطن کر دوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، میں تمہیں دوسرے ملک میں بھیج دوں گا، میں تمہیں ہیکل سے دور کر دوں گا، میں تمہیں تمہارے اس بڑے شہر یروشلم سے دور کر دوں گا۔ اور 550 سال کے واقعات آج خدا کے حضور ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ ان واقعات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملا کہ غور کرو، روزوں کے ایام میں خدا یہ بتانا چاہتا ہے جو برے اعمال کرے گا پھر اس کا برا انجام ہوگا، جو برے اعمال کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ اور خدا کے حضور ان سارے واقعات کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، زمانہ ہمیں سکھاتا ہے، گزرا ہوا وقت ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا جب لوگوں کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، خدا کسی کی زندگی کی تبدیلی کو دیکھ لیتا ہے، خدا جب دیکھ لیتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد خدا غیر قوم لوگوں کو بھی استعمال کر کے تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور فارس کے بادشاہ کورش کو اسی لیے کہا گیا خدا نے اتنی دیر تک انتظار کیا، شاؤل بادشاہ سے لے کر غیر قوم فارس کے بادشاہ کورش تک کا انتظار کیا کہ وہ آئے اور پھر آ کر ایک نئی بات بتائے، اور نئی بات یہ ہوگی وہ غیر قوم ہو کر چاہتا ہے خدا کے گھر کی تعمیر کی جائے، وہ غیر قوم ہو کر کہنا چاہتا ہے خدا کی ہیکل کی طرف توجہ دو، وہ غیر قوم ہو کر لوگوں کو واپس ان کے شہر بھیجنا چاہتا ہے، وہ غیر قوم ہو کر ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اپنی طرف توجہ کریں۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ روزوں کے ایام کی طرف توجہ کرو، خدا ہم سے چاہتا ہے ہم تبدیل ہوں، ہماری زندگی میں بہتری آئے، ہماری زندگی جو ہے وہ خداوند میں خوبصورت ہوتی جائے۔ ایک دن افلاطون کے پاس ایک آرکیٹیکٹر آیا جو نقشے بناتے ہیں، گھروں کے نقشے بناتے ہیں، تو کہتا میں ایسا نقشہ بنا کے لایا ہوں کہ جس میں ایک کمرے میں رہنے والا دوسرے کمرے میں دیکھ نہیں سکتا ہے، جھانک نہیں سکتا ہے۔ میں اس طرح کا نقشہ بنا کر لایا ہوں کمروں کا، ایک کمرے سے دوسرا کمرہ ساتھ بھی جڑا ہوگا لیکن اس میں دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو افلاطون کہتا ہے میں تو ایسا کوئی نقشہ نہیں چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں ایک ہی کمرہ بنایا جائے جس میں سب کچھ نظر آنا چاہیے،
سب کا سب کچھ نظر آنا چاہیے. چھپا چھپا کر ہم کب تک اپنے آپ کو دور کرتے جائیں گے؟ اور اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو باہر کے لوگوں سے ڈر نہیں ہوتا، انسان کو اپنے آپ سے ڈر ہوتا ہے، اپنے اندر سے ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے آپ پر غور نہیں کرنا چاہتا، ایک وقت میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سب کا سامنا کر سکتا ہے، اپنا سامنا نہیں کر سکتا ہے. اور روزوں کے ایام میں بار بار جب پیغام دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اپنا سامنا کرو. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ جانے کہ تو دعا کرتا ہے. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ جانے کہ تو خیرات کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو، کسی اور کو نہیں. اور سب سے مشکل کام بھی یہی ہے. اور روزے ہمیں اسی بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کو نہیں دیکھنا، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. میں اپنا سامنا کروں، میری زندگی کیسی ہے. اور جب یہ دیکھنا شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد سمجھ آئے گی ہماری زندگی کیوں ایسی ہے. اس میں تبدیلی لانی چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو خوبصورت بنانا چاہیے، اس کو خدا کے حکموں کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج مقدس پولس رسول افسیوں کے نام خط میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. تم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اب فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہو. گناہ موت لاتے، اور کون لایا تھا موت؟ شیطان لے کر آیا تھا. ہم سر جانتے ہیں اگر آدم اور حوا وہ پھل نہ کھاتے تو پھر شاید موت نہ آتی. اور اس نافرمانی اور اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں موت آئی. اور آج یسوع مسیح ایک نئے انداز سے کچھ اور بتانا چاہتا ہے. جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سام بلند کیا تھا، ویسے ہی ابن انسان بلند کیا جائے گا. کوئی سوچ سکتا ہے سانپ شیطان ہے اور یسوع مسیح اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے. عدد کی کتاب 21واں باب اس واقعہ کو بیان کرتا ہے. کیا ہوا تھا اس وقت جب یہ سانپ بھیجے گئے؟ انسان نے اس وقت گناہ کیا تھا. اور گناہ کیا تھا؟ ہمارا دل اس روٹی کو کھا کھا کر سیر ہو چکا ہے. اب ہمارا دل نہیں کرتا ہم اس روٹی کو کھائیں. وہ روٹی کون سی تھی؟ آسمان سے من اور بٹیرے برسائے جا رہے تھے. آسمان سے من اور بٹیرے برسائے جا رہے تھے. اور پھر جب انہوں نے اس بات کے لیے خدا کے حضور یہ گناہ کیا تو خدا ناراض ہو کر آسمان سے ان کے لیے آتشی سانپ بھیجتا ہے. ایسے سانپ جو آگ کے بنے ہوئے ہیں، ایسے سانپ جو اڑتے ہیں اور آگ کے بنے ہوئے ہیں، ان سانپوں کو بھیجتا ہے. وہ لوگوں کو جا کر ڈستے ہیں. پیچھے وجہ کیا ہے؟ خدا کے آسمانی کھانے کو رد کرنا. اور ہر ایماندار، اب غور کرنا، ہر ایماندار جو آج کے دور میں عبادت کو اور یسوع کے بدن کو یہاں پہ رد کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو چھوڑ دیتا ہے عبادت کرنا، جو چھوڑ دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کلام سے اور خدا کے بدن سے سیر نہیں کروں گا، میں اس روحانی طاقت کو نہیں لوں گا، میں عبادت میں شامل نہیں ہوں گا، میں خدا کو چھوڑ دوں گا اور میں عبادت کرنا چھوڑ دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ عدد کی کتاب 21ویں باب کا یہ واقعہ یسوع اپنے ساتھ جوڑتا ہے. اور اسی واقعہ کو اگر پکڑ کے ہم باغ عدن میں پہلے ماں باپ کے پاس لے جائیں، جہاں پر پہلی دفعہ سانپ نظر آیا، پہلی دفعہ شیطان نظر آیا ایک سانپ کی شکل میں، جس نے ورگلایا. اور آدم اور حوا کو پہلی بار اس نے کیا کہا؟ اور انہیں کہا باغ کے سارے درختوں کے پھل تو تم کھا رہے ہو، ساری روٹی اور سارا برکت تو تمہیں مل رہی ہے. یہ جو درخت ہے جو درمیان کا ہے، یہ جو علم دینے والا درخت ہے، یہ درخت جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، تمہیں اس سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی نعمتیں اور ان سے انکار کروا کے شیطان نے ایک اور راستہ دکھانے کی کوشش کی. اور ہر دفعہ جب انسان خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو
اور بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑتا ہے اور نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو پھر دنیا میں برائی آتی ہے، پھر موت آتی ہے، پھر نقصان ہوتا ہے، پھر خدا کے حضور اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں کہ شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم جب خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے ہم شیطان کو مان رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب آج نیکودیمس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور نیکودیمس ہم سارے جانتے ہیں بڑی خوبصورتی سے بہت ساری باتوں کا ذکر یسوع مسیح سے کرتا ہے، جاننا چاہتا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب سمجھنا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ جب بھی ایک یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی ہے۔ اب یسوع جو تعلیم دے رہا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کی، تو اسی لیے سوال کرتا ہے جب بندہ بڑا ہو گیا تو اب وہ کیسے، کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا، کیا دوبارہ سے پیدا ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح سے نئے سرے سے پیدا ہوگا؟ اور یہ بات یسوع مسیح سے سمجھانا چاہتا ہے، اور یہاں سے یسوع مسیح کی اور نیکودیمس کی یہ گفتگو شروع ہوئی ہے۔ نیکودیمس استاد بھی ہے، نیکودیمس ایک نیک شخص ہے، نیکودیمس وہ ہستی ہے جو یسوع مسیح کا کلام سن رہی ہے دور دور سے، ہے یہودی، یسوع کو مان نہیں رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں نیکودیمس ہی وہ شخص ہے جس نے یسوع کی لاش مانگی تھی اور جس نے اسے کفنایا تھا، قبر میں رکھنے کا عمل بھی اسی نے سر انجام دیا۔ یہ یسوع کے پاس آ کر آج بات کر رہا ہے تاکہ سمجھ سکے حقیقی طور پر یسوع مسیح کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اور یسوع مسیح تعلیم یہ دے رہا ہے کہ پیدا ہونا ایک عمل ہے خدا کی طرف سے، لیکن جو یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے اور یسوع مسیح کا ہو جاتا ہے وہی نئے سرے سے پیدائش کا نام ہے۔ اور بار بار جب ہمیں اور روزوں کے ایام میں تبدیلی کے لیے کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر لیں، خدا میں زندگی کے اس مطلب کو سمجھ لیں۔ اور اس لیے یسوع مسیح جب یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہے تو پھر ایک بڑی خوبصورت سی بات یسوع مسیح نے کر دیا، جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ بلند کیا ایسے ہی ابن انسان بلند کیا جائے گا۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، بتایا گیا، عدد کی کتاب میں اس بات کا اعلان کیا گیا، شرع کی کتاب میں اعلان کر دیا گیا، جو شریعت کی کتابیں ہیں اس میں ذکر کر دیا گیا۔ وہ بیابان میں سانپ اس لیے بلند کیا گیا تھا کیونکہ خدا نے کہا تھا، وہ تو ایک نشان تھا خدا کی طرف سے کہ میں اگر انسان کو سانپ کے ذریعے سے ہلاک کر سکتا ہوں، اور سانپ جو کہ شیطان کی علامت ہے، بدرو کی علامت ہے اور تاریکی کی علامت ہے، خدا اس کے ذریعے سے اگر بنی اسرائیل کو اس وقت میں بچا سکتا ہے، آج کے دور میں جب یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوگا تو آج دنیا کی تاریکی ختم ہو جائے گی اس کی زندگی کے وسیلہ سے، اس کے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے۔ اور اس لیے یسوع مسیح اس کا حوالہ دے کر بتانا چاہتا ہے کہ میں اگر صلیب پر مصلوب ہوں گا تو پرانے عہد نامے کا جو شیطان مصلوب دکھایا گیا ہے وہ اس لیے دکھایا گیا ہے، دکھایا جائے اگر میں یہ کر سکتا ہوں پرانے عہد نامے میں تو میں نئے عہد نامے میں یہ کر کے نئی پیدائش کا ذکر کر سکتا ہوں، اور پرانے عہد نامے میں اگر وہ ذکر کیا گیا ہے اور اسے بلے پر رکھا گیا ہے تو بتانا چاہتا ہوں اگر میں صلیب پر مصلوب ہوں تو میں دنیا کے گناہوں کو اٹھا کے صلیب پر مصلوب ہوں، میرے کندھوں پر، میری صلیب پر جو گناہ ہیں وہ میں دنیا کے گناہوں کو اٹھا کے چل رہا ہوں۔ اور اسی لیے مقدس پالوس رسول بڑے واضح طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ جو گناہ سے ناواقف تھا، یسوع مسیح جس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، وہ گناہ گاروں کے لیے گناہ گار ٹھہرا ہے، ہماری وجہ سے گناہ گار ٹھہرا ہے،
ہمارے گناہوں کی وجہ سے گناہگار ٹھہرا ہے، اور اس لیے اس مطلب کو سمجھانا نیکودیمس کو بڑا ضروری تھا کہ نیکودیمس خدا کے حضور اس بات پر غور کر لے، اور پھر اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ نور دنیا میں آیا اور لوگوں نے نور کی بجائے تاریکی کو پسند کیا۔ پھر بھی لوگ شیطان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، پھر بھی لوگ شیطان کی سننا چاہتے ہیں، پھر بھی شیطان کے حکم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی دنیا کی تاریکی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نور دنیا میں یسوع مسیح ہے، اس کے باوجود بھی لوگ تاریکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا نہیں چاہتے، اور خدا کے حضور یہ برکت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ بہتری ہے۔ جو اسی لیے کہا وہ نور سے دشمنی رکھتے ہیں، یسوع سے دشمنی رکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم شیطان کو یس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اب روزوں کے ایام میں ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک دن ایک بہت ہی نوجوان لکڑہارا جو لکڑیاں کاٹتا ہے، بڑا مضبوط تھا، جاتا ہے نوکری کی تلاش میں کہ مجھے کہیں سے نوکری مل جائے، تو ایک شخص کے پاس پہنچتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تو نوکری پہ رکھ لوں گا، یہ لے، یہ کلہاڑا لے، یہ کلہاڑا لے اور جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا۔ تو وہ پہلے دن جاتا ہے، جا کر بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تو پہلے دن 18 درخت کاٹ کے آتا ہے واپس۔ تو مالک دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے شاباش، اسی طرح محنت کرتا رہے تو خدا تجھے بڑی برکت دے گا، محنت کرتا رہے۔ کہتا ٹھیک ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ اگلے دن بھی اتنی ہی جوش کے ساتھ، اتنی ہی محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ تو جب شام کے وقت درخت گنتا ہے کہ اب آج میں نے کتنے درخت کاٹے ہیں، تو وہ 15 درخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرا دن آتا ہے، تو پھر صبح سے لے کے شام تک درخت کاٹتا ہے، پھر شام کو گنتا ہے تو وہ 13 رہ جاتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلا دن آتا ہے، پھر درخت کاٹتا ہے صبح سے لے کے شام تک، تو دیکھتا ہے جب شام کو درخت گنتا ہے تو وہ 10 رہ جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ پہ سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دن مجھ میں طاقت تھی، میں نے 18 کاٹے، دوسرے دن میں طاقت تھی 15 کاٹے، تیسرے دن میں طاقت کم ہو گئی، میں نے 13 کاٹے، اور اس کے بعد پھر طاقت اور کم ہو گئی، میں نے 10 کاٹے۔ تو اگلے دن جا کے مالک سے بات کرتا ہے، کہتا ہے مالک میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو میری ہمیشہ تعریف کرتا ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میری طاقت اتنی تیزی سے کم کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے دن میں نے 18 کاٹے، دوسرے دن 15، تیسرے دن میں نے 13 کاٹے، پھر چوتھے دن 10، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اتنی تیزی کے ساتھ کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہوں۔ تو مالک کہتا اچھا، کہتا مجھے ذرا اپنا کلہاڑا تو دکھا۔ وہ اس کا کلہاڑا دیکھتا ہے، اور اس کا کلہاڑا دیکھ کے کہتا ہے ہر روز تو اسے درخت کاٹ رہا ہے، لیکن ہر روز تو اسے تیز نہیں کر رہا ہے۔ پرابلم تجھ میں نہیں ہے، پرابلم تیرے کلہاڑے میں ہے، جسے تو ہر روز تیز نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ طاقت کم نہیں ہو رہی ہے، لیکن تیرا کلہاڑا جو ہے وہ تیز کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم اپنے گناہوں اور برائیوں اور خطاؤں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اور ہر روز کبھی سر درد ہو رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، کبھی یہ کم ہو رہا ہے، کبھی میری صحت جا رہی ہے، کبھی مجھے یہ ہو رہا ہے، کبھی مجھے وہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے، روزے ہمیں کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، دعا کرو، عبادت کرو، گناہ کو چھوڑو، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اپنے اس کمزوری کی طرف توجہ نہیں کر رہے، کمزوریاں ہم دوسری دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب میرے سے چلا نہیں جاتا ہے، اب میں چرچ تک پہنچتے میری سانس پھول جاتی ہے۔ پرابلم ہر دفعہ ہمارے کسی اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرابلم وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کبھی سانس پھول گیا، کبھی بلڈ پریشر بڑھ گیا، کبھی یہ ہو گیا۔ پرابلم ہمارے
اندر ہے اور پرابلم شیطان کی وجہ سے ہے، پرابلم گناہ کی وجہ سے ہے، پرابلم ہماری توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے، معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں خدا کا فضل شاید کم ہوتا جاتا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ایمانی طور پر نہیں رہتی ہے، ہم اتنے مضبوط نہیں رہتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور ان باتوں کی طرف توجہ کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کیا ہو رہا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، ہمارا زندگی کا ماحول کیسا چل رہا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان باغ کے فادر جی کے پاس آتا ہے، فادر جی مجھے تو ایسا لگتا ہے ایسے ہی آپ لوگ پرچار کرتے رہتے ہو دنیا خدا نے بنائی ہے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے ایسے ہی آپ لوگ کہتے رہتے ہو، میں تو نہیں مانتا دنیا خدا نے بنائی ہے۔ کہتے نہیں، وہ کلام میں بھی لکھا ہے، ہم پہلے باب میں بھی پڑھتے ہیں اور 31 میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کے بعد سب کچھ بنا کر اس نے کہا بہت اچھا ہے، سب کچھ خدا نے بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا۔ کہتے نہیں بنایا؟ اچھا، کہتا ہے بنایا ہے، چلو میں یہ مان بھی لیتا ہوں، تو پھر سب کچھ جو ہے اس نے بنایا اچھا نہیں بنایا؟ اس نے کہا نہیں اچھا، خدا نے کہا میں نے سب کچھ جو بھی بنایا وہ اچھا بنایا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ پھر انسان کیوں اس بات کو مان نہیں رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی بنایا اچھا نہیں بنایا؟ ہم اس زمین کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اور پھر کاہن کہتا ہے خدا نے تو دنیا کو اس طرح سے بنا دیا کہ آج جس طرح ہم آج پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت سے، سارے مل کر پڑھتے، آتی ہے سب کو کہ نہیں؟ کس کس کو آتی ہے؟ صحیح بتانا بغیر ہاتھ سوچیں، کس کس کو آتی ہے؟ 3 باب 16 آیت۔ میں ایمان سے کہتا ہوں آپ سب کو آتی ہے۔ خدا، چلو سارے پڑھتے ہیں مل کے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ۔ دنیا بنانے کی بات کرتا ہے، خدا نے تو دنیا سے اتنی محبت رکھی ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا ہے، اور ہم اسی بات کو مان نہیں رہے ہیں، اسی بات کا ہمیں ڈر لگا ہوا ہے، اسی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اس بات کو مانیں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمارے لیے، ہم اسی بات کو مان نہیں رہے ہیں۔ خدا کا اکلوتا بیٹا ہمیں بخشا گیا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہم شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو پرانے عہد نامے میں کھڑا کیا گیا، پھر بھی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے موت دنیا میں آئی، پھر بھی ہم اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں گناہ کے لیے اکسایا، پھر بھی ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں جس نے ہمیں اپنے چمکنے والے دکھاوے کے ذریعے سے بتایا میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے ہم اچھے رہیں اور تبدیل ہوں۔ ایک دن بادشاہ کا نام ہے فیڈرک دوئم، ایک دن جیل میں جاتا ہے، بادشاہ ہے، دیکھتا ہے میں جیل کا اندر کا منظر دیکھوں، تو جیل میں جب اندر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے قیدی ہوتے ہیں، اور قیدی اکثر یہی سوچتے ہیں اب بادشاہ آیا تو ڈائریکٹ ہی جا کر اس سے معافی مانگ لیں، اس کو بتا دیں ہم بے گناہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں، ویسے ہی ہمیں قید میں ڈالا۔ بہت سارے قیدی بھاگ بھاگ کر آ کر بادشاہ کو سلام کر کے اسے بتا رہے ہیں بادشاہ ہم پر رحم کر، بادشاہ ہمیں بچا لے، بادشاہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بادشاہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تو بادشاہ کی نظر ایک قیدی پر پڑتی ہے جو بالکل پیچھے خاموش بیٹھا ہوتا ہے، تو دوسرے سارے بھاگ کے بادشاہ کی طرف آ رہے ہیں، تو بادشاہ جب اس کو دور سے دیکھتا ہے کہ وہ قیدی اچانک سے خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ میری طرف آ بھی نہیں رہا ہے، کوئی التجا بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ کی طرف آئے بادشاہ خود اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر بادشاہ کو ادب سے سلام کرتا ہے۔ بادشاہ سوال کرتا ہے تم نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اسلحہ بیچتا تھا، تو اس وجہ سے مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں اسلحہ بیچتا ہوں، اس لیے مجھے قید کیا گیا۔ کہا اچھا
اس میں سچائی ہے؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے، میں اسلحہ بیچتا تھا۔ اچھا کہتا اچھا کتنے سال کی تجھے قید ہوئی ہے؟ اس نے کہا 20 سال کی۔ تو بادشاہ کہتا اچھا تو مانتا ہے تو گناہگار ہے؟ کہتا جی بادشاہ سلامت میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں۔ تو بادشاہ سلامت اسی وقت آرڈر کرتا ہے، دربان کو بلاتا ہے، کہتا ہے اس کو آزاد کر دو، یہ برا شخص جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور قید کاٹ رہا ہے، اس کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ مان رہا ہے کہ یہ گناہگار ہے، باقی سارے تو گناہ کرنے کے باوجود مان نہیں رہے، ان بروں کے ساتھ اس کو رہنے کی ضرورت نہیں، اس کو آزاد کر دو، باقیوں کو قید بھی رہنے دو۔ ہم میں سے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہم گناہگار ہیں، اسی لیے ہمیں آزادی نہیں ملتی ہے، اسی لیے ہم چھڑائے نہیں جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ قوت، وہ فضل، وہ برکت نہیں ملتی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں اٹھنا ہے اور بڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، جس سے ہمیں روزوں کے ایام کا مطلب اور اس کی برکت اور اس کے فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنا ہے یسوع مسیح مصلوب پر جو کہتا ہے جب میں بلند کیا جاؤں گا تو تمہیں سمجھ آئے گی میں کیا کرنے والا ہوں۔ جو نیکودیمس کو سمجھانا چاہتا ہے تاریکی کی تمام قوتیں، شیطان ہر اپنے انداز میں جتنی مرضی کوشش کر لے، برکت، نجات، آزادی اور فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملنا ہے، کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ملنا ہے۔ تو اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے، جتنے مرضی گناہ کر لیں، آزادی اور شفا، معافی جو ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے ملنی، اور اسی کے لیے بار بار کلیسیا آپ کو تیار کر رہی ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہر دفعہ کچھ نئے انداز سے، نئے طریقے سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اس بات پر غور کر لیں سب کچھ خدا کی طرف سے ملا ہے، ہم نے کبھی خدا کا انکار نہیں کرنا ہے، عبادت سے انکار نہیں کرنا ہے، کلام سے انکار نہیں کرنا ہے، اس سے دور نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ہمیشہ وفاداری کے ساتھ روزوں کے ایام میں برکت پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور خدا کرے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں خداوند میں برکت پاتے جائیں۔ آج کا اتوار جو لاتار سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، خوشی کا اتوار کے نام سے جانا جاتا ہے، اس اتوار میں ہم ایمانی طور پر خوش ہوں، کلام سے خوش ہوں، پاک شراکت سے خوش ہوں، عبادت کرنے سے خوش ہوں، اور روحانی طور پر خوشی منا کر ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔